बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, अपनी रहमतें, बरकतें और सलामती नाजिल फरमा अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनके सहाबाए किराम पर। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मअज़्ज़ज़ सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अल्लाह ताला के फजलो करम से यहाँ कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए जमा हुए हैं, और मैं राही हयात आप सबकी होस्ट आपको मुताला कुरान अकेडमी की ऑनलाइन मुताला कुरान क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। सामईन, मुताला कुरान अकेडमी का मकसद है कि हम कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त मफ़हूम और उसकी हकीकी रहनुमाई के साथ समझें, ताकि हम अपनी जिंदगियों को कुरान के मुताबिक गुजार सके ना। और इस अकेडमी की ये जो मेन क्लासेस है जहां आप मौजूद हैं, यानी कि मुताला कुरान क्लास, हमें न सिर्फ कुरान की आयतों पर गौर व फिक्र करना सिखाती है, बल्कि कुरान के पैगाम को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक भी दिलाती है। मुताला कुरान अकेडमी का पैटर्न आप जानते हैं कि सुबह ही आप लोगों के ग्रुप पर उन आयतों को भेज दिया जाता है जिन पर हमें डिस्कशन करना होता है शाम को, यानी कि मुताला करना होता है, और फिर रात में हम मिलकर ऑल ओवर इंडिया से मुताला कुरान क्लास में जमा होते हैं और मुताले में हिस्सा लेते हैं। अब तक हम मुताला कुरान क्लास में हम 10 सबक अपने पढ़ चुके हैं, और अब हमारा 11वां सबक चल रहा है, जो कि सूरह फुरकान की आयत नंबर 63 से 77 की आयतों का है। और इंशाल्लाह आज की क्लास में हम कुरान करीम की सूरह फुरकान की आयत नंबर 70 और 71 पर मुताला करेंगे। इन आयतों की रोशनी में हम इल्म हासिल करेंगे इंशाल्लाह। हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस अमल को अपनी बारगाह इलाही में कबूल अता फरमाए, हमारी कोताहियों को माफ़ करे, हमसे जो भी कोताहियाँ लग़ज़िशें हो रही हैं, और हमें कुरान का सच्चा तालिब इल्म बना दे, आमीन। तो क्लास का आगाज करते हैं सूरह फुरकान की आयत नंबर 63 से लेकर 77 के मुकम्मल तर्जुमे के साथ। रहमान के असली बंदे वो हैं जो जमीन पर नर्म चाल चलते हैं, और जाहिल उनके मुंह को आए तो कह देते हैं कि तुमको सलाम। जो अपने रब के आगे सजदे में और खड़े होकर रातें गुजारते हैं, जो दुआएं करते हैं कि ए हमारे रब, जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले, उसका अजाब तो जान का लागू है, वो तो बड़ा ही बुरा ठिकाना और मकाम है। जो खर्च करते हैं तो ना फिजूल खर्ची करते हैं, ना कंजूसी, बल्कि उनका खर्च दोनों इंतहाओं के बीच एतदाल पर कायम रहता है। जो अल्लाह के सिवा किसी और माबूद को नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक हलाक नहीं करते और न जिना करते हैं। ये काम जो कोई करे वो अपने गुनाह का बदला पाएगा। कयामत के दिन उसे बढ़ाकर अजाब दिया जाएगा और उसी में वो हमेशा रुसवाई के साथ पड़ा रहेगा। और ये बात है कि कोई इन गुनाहों के बाद तौबा कर चुका हो और ईमान लाकर अच्छे काम करने लगा हो, ऐसे लोगों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा, और वो बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। जो शख्स तौबा, भला रवैया अपनाता है, वो तो अल्लाह की तरफ पलट आता है, जैसा कि पलटने का हक है। तो सामाइन, यहाँ तक आज हमें मुताला करना है, यानी कि 70 और 71 की आयतों पर। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, अभी हैंड रेज बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज पहले से ही कर दिए हैं मुताले में हिस्सा लेने के लिए। ये बड़ी ही खुशी की बात है, और बहुत चुनिंदा लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं जिनको अल्लाह ने चुना है, और आप उन लोगों की लिस्ट में शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी के सभी, चाहे वो सुनने वाले हों और चाहे वो हिस्सा लेने वाले हों,
تو پہلا ہینڈ ریز جو میں دیکھ پا رہی ہوں وہ ہے سسٹر اوبا بنت مقیم کا. میں گزارش کروں گی سسٹر اوبا سے کہ پلیز وہ آئیں اور حصہ لیں ان آیتوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائس کلیئر ہے میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سسٹر اوبا میری گزارش ہے آپ سے ایک بار اور آپ چیک کرائیں اپنا نیٹ ورک تھوڑی سی. جی وہ تو ٹھیک ہے نیٹ ورک. نہیں اب نیٹ ورک آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے, تھوڑا سا باہر آ جائیں. جی ایک منٹ. اب کلیئر ہے وائس؟ جی آپ اسٹارٹ کیجیے. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب پالنہار ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ فرقان آیت نمبر 70. یہ اور بات ہے کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر اچھے کام کرنے لگا ہو. ایسے لوگوں کا اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 70. تو اس آیت کا جو نزول ہے وہ ایسے ماحول میں ہوا تھا جب عرب کی زندگی جو تھی نا وہ بہت زیادہ ڈارک تھی. جیسے کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا ہے شرک، زنا اور ناحق قتل. تو عرب کے جو لوگ تھے نا وہاں پر عرب کے لوگ تو عرب میں شرک جو تھا بہت عام تھا. مطلب لوگ جو تھے نا وہ اتنا زیادہ شرک کرتے تھے, مورتی پوجا کرتے تھے اور ہر قبیلے کا اپنا آئیڈیل ہوتا تھا. اور ان کو لگتا تھا ان لوگوں کو کہ یہ جو ہماری مورتیاں ہیں, یہ ہمارے بت ہیں, یہی ہماری مدد کر سکتے ہیں, یہی سب کچھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں فرما دیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ. اور زنا بھی بہت زیادہ عام تھا وہاں پر. بہت زیادہ بے حیائی تھی زنا کی بھی, اور ناحق قتل بھی بہت عام تھا. مطلب وہ زندہ لڑکیوں کو اپنے دفنا دیتے تھے اور اس وجہ سے بھی اپنے بچوں کو مار دیتے تھے کہ وہ کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں ان کے. جیسے کہ سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. وہ سوچتے ہیں اسے زندہ رکھیں یا زمین میں گاڑ دیں. اور جو شراب اور جوا تھا وہاں پر وہ چیز بھی بہت زیادہ عام تھی. اور یہ ان کے لیے جو تھا نا شراب جوا, تو یہ ان کے لیے انٹرٹینمنٹ تھا. شراب ان کے لیے مجلس تھی, یعنی گیدرنگ کا حصہ تھا. تو یعنی ان کا جو پورا سماج تھا وہ شرک, زنا اور قتل اور بھی برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا بہت زیادہ. تو اس لیے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 68 اور 69 میں فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سخت عذاب کا ذکر کر دیا تھا. مگر آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے اور بتا دیا یہاں پر کہ اللہ کی رحمت گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے انسان وہ توبہ کرے اور ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اللہ جو اس کے گناہ ہے نا وہ نیکی میں کنورٹ کر دیں گے. جو اللہ ہے نا تو اللہ نہ صرف وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ انہیں جو ہے وہ نیکی میں بدل دیتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اگزامپل مان لیجیے کہ جس نے پوری زندگی شراب پی ہو اور شراب پی کر اس نے توبہ کر دی, تو اس کی وہ عادت اب نیکی میں بدل جائے گی. وہ نیکی میں بدل گئی اس کی عادت. اور فار ایگزامپل جس نے زنا کیا پھر توبہ کر کے اس نے نکاح اور پاک رشتہ اپنا لیا, تو اس کی برائیاں جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں گی. اور جس نے لوگوں کو مارا پھر توبہ کر کے لوگوں کی مدد کی, تو اس کا پچھلا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں گے. جیسے کہ قرآن میں بھی سورہ زمور آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور سورہ نساء آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو گناہ کرے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ بہت غفور الرحیم ہے. اور سورہ ہود آیت نمبر 114 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں
آج بھی سوچیں ہم بھائی کہ آج کے لوگوں میں اور عرب کے لوگوں میں کچھ ہمیں فرق نظر آ رہا ہے؟ بالکل سیم ہی چیزیں ہو رہی ہیں، اور ان سے بھی زیادہ عرب کے لوگوں سے آج بھی وہی گناہ ہیں نئی شکل میں۔ شرک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج لوگ مورتی کے ساتھ ساتھ منی، پاور، فیم کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں، اور زنا آج ڈیٹنگ لائف ریلیشن شپ میں اتنا زیادہ زنا کو آسان کر دیا ہے کہ بہت زیادہ، اور شراب، ڈرگس یہ آج کل کے ماڈرن لائف سٹائل کہلاتے ہیں۔ تو یعنی عرب کے لوگ جو کرتے تھے نا، تو وہ آج انسانیت وہی سب نئے نام سے لے کر آئیے، اور یہ جنریشن جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر آئیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ میں فرمائے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نا ان کے گناہوں کو۔ تو پتہ ہے گناہ جو ہیں وہ کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ سب سے بڑی بھائی جو ہے نا بھائی، اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ توبہ کرنے والے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں جب ہر طرف گناہ پھیلے ہوئے ہیں، تو ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، بلکہ سچی توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ہمیں ریگریٹ کرنا چاہیے، اللہ ہم سے گناہ تو نہیں ہو گیا پیچھے، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے نا، روز توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اب آیت نمبر 71، جو شخص توبہ بھلا رویہ اپناتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ، اب عرب کے لوگوں کا حال جو تھا، سوچو بھائی اس وقت عرب کی زندگی کیسی تھی۔ وہ لوگ جو تھے نا عرب کے لوگ، وہ بڑے کیئر لیس تھے، گناہ کو وہ گناہ نہیں سمجھتے تھے، وہ گناہ کرتے تھے بٹ اس کو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ شرک، مورتی پوجا، یہ اس کے آگے سجدہ کرنا، تو یہ ان کے لیے نا روٹین تھا۔ جیسے کہ کوئی روٹین ہوتا ہے نا، ہم اپنی روٹین میں روز روز چیزیں لے کر آتے ہیں، تو وہ یہ شرک کرتے تھے نا مورتی پوجا، تو ان کا یہ روٹین تھا۔ اور زنا بھی ان کا، بے حیائی اتنی پھیلی ہوئی تھی، زنا بھی کرتے تھے وہ لوگ، اور شراب، تو یہ ان کے لیے ایک پارٹی لائف تھی۔ مگر جب اسلام آیا، قرآن اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تو جن کے دلوں میں تھوڑا سا بھی مطلب ضمیر تھا نا، تو وہ بدلنے لگے لوگ باگ۔ مطلب اگر تھوڑا سا بھی ان کے شرم حیاتی ضمیر تھا ان کے اندر، تو وہ لوگ نا بدلنے لگے کہ ہاں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات صحیح فرما رہے ہیں، تو وہی سمجھنے لگے یا۔ اور یہی آیت جو ہے نا، یہ ایسے لوگوں کو امید دیتی ہے کہ اگر تم سچ میں توبہ کر لو اور اچھے کام کر لو، تو تمہاری توبہ جو ہے نا وہ سچی ہوگی، وہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جائے گی، گناہ بھی جو ہوں گے آپ کے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ صرف جو ہے نا وہ زبانی توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ ریئل توبہ وہ ہے جس میں ریگریٹ ہو، یعنی جس میں گناہ پر دل میں شرمندگی محسوس ہو، پچھلے گناہ کو یاد کر کر، اور اس کو پھر چھوڑ دیا جائے، گناہ کو نا ترنت چھوڑ دیا جائے، پتہ چل جائے تو ہمیں یہ گناہ ہے، اور دوبارہ نہ کرے اس گناہ کو۔ ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج سے یہ گناہ نہیں کرنا ہے، ہمیں پتہ چل گیا یہ گناہ کر رہے ہیں ہم، بٹ آج سے نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور عمل صالح کرتے رہیں، گناہ کو چھوڑ کر نا اچھے کام کریں آپ۔ یعنی اگر کوئی توبہ کرے اور اس کے بعد زندگی کو پازیٹیو چینج دے زندگی میں اپنی، تو وہی جو آپ کے گناہ ہیں وہ نیکی میں تبدیل ہو جائیں گے، وہی اصلی توبہ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 17 میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے ذمے توبہ قبول کرنا صرف ان کے لیے ہے جو نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ مطلب شرک کر رہے ہیں آپ اور کنٹینیوسلی کرتے ہی جا رہے ہیں اور آپ نے توبہ بھی نہیں کی اور آپ مر گئے، تو پھر تو آپ پکڑے جائیں گے بھائی، ایسا نہیں۔ مطلب آپ کر رہے ہیں، آپ نے شرک کر لیا، فار ایگزامپل زنا کر لیا آپ نے، تو پھر مطلب زنا کرنے کے بعد گھر آ کر آپ کو لگ رہا ہے اللہ میں نے کیا کر دیا، اور پھر آپ کو ریگریٹ ہو رہا ہے اس چیز پر، اور پھر آپ نماز پڑھی، آپ نے توبہ کی کہ اللہ آپ سے نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دے، اللہ سوری، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو، وہ نادانی میں کسی بچے نے زنا کر لیا تو تب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور توبہ اللہ تعالیٰ جلد قبول کر لے گا۔ اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 222 میں فرمایا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ پچھم سے نکل آئے۔
اور ابن ماجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ گناہ چھوڑ کر سچی توبہ کرتا ہے نا، اللہ اسے اتنا ہی پیارا بنا دیتا ہے جتنا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہو. ایسا بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے مطلب نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے، اتنا اچھا بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو. تو آج کے بھی دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایڈکشن، ڈرگس، الکوہول، یہ آج کی ماڈرن شراب اور جواں ہیں. اور زنا، ڈیٹنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کل جو ہیں یہ فیشن مانے جاتے ہیں. وہاں پہ گھومنے گئی تو فیشن ہے، وہ اپنی فرینڈ کو بتا رہی، وہ اپنے دوست کو بتا رہا ہے، تو وہ فیشن کر کے آ رہے ہیں آج کل کی ماڈرن زندگی میں نا. اور جو اپنے پیسوں کو خدا بنا لینا، تو یہ آج کل کا شرک ہے، آج کل کا بہت برا شرک ہے. اپنے مال کو جو ہے نا وہ خدا بنا لینا، گاڈ بنا لینا. اور ناحق قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. لیکن یہ آیت جو ہے، یہ آیت یہ کہتی ہے کہ اگر تم بدلنا چاہو تو تمہارے لیے اللہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈور جو ہے نا وہ ہمیشہ اوپنلی ہے، آپ کے لیے اوپن ہے. اللہ کا دروازہ جو کھلا ہے. آج کوئی انسان ہے، وہ چاہے کتنے بھی گناہ کر چکا ہو، اگر وہ توبہ کر لے، اپنی لائف جو ہے وہ کلین کر لے، صاف کر لے کہ نہیں کروں گا گناہ، اور نیکی کرے اور دوسروں کی مدد کرے، نماز عبادت کرے، تو وہ جو ہے نا اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے اس نے اپنی مطلب پرفیکٹ ریٹرن کر لیا. اس نے مطلب اپنی زندگی میں نا بہت اچھے کام کر لیا، اس نے سارے گناہوں کو اپنے چھوڑ دیا ہو اور نیکی کی طرف جا رہا ہو. تو یہ آیت ہمیں موٹیویٹ دیتی ہے کہ بدلاؤ جو ہے نا وہ ہمیشہ پاسبل ہے اگر آپ توبہ کریں. فار ایگزامپل مان لیجیے کہ ایک شخص، ایک پرسن ہے، تو وہ جو شخص ہے وہ پوری زندگی نشہ کرتا ہے، اس نے شراب پی، زنا بھی کیا، تو لوگوں کو مارا، نماز چھوڑی، لیکن ایک دن اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے سربلند ہو گیا. مطلب وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر بات صحیح کہتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے دین میں آؤں گا. وہ ایسے سوچنے لگا اور اس نے توبہ کر لی، بالکل سچی ہے، نہیں کروں گا گناہ. تو اس نے توبہ کر لی اور پھر نماز، روزہ، صدقہ وہ کرنے لگا. تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی توبہ جو ہے وہ بالکل سچی ہے اور اس کے گناہ جو ہے نا وہ میں نیکیوں میں بدل دوں گا. تو اب جو ہے نا وہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا غضب کی رحمت کا اعلان کیا ہے یہاں پر، کہ پہلے آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار شخص ہے وہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، تو اللہ جو ہے نا اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے، نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا بھائی، وہ اتنا زیادہ رحمان ہے، اتنا زیادہ رحیم ہے، اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کا سب سے برا جو پاسٹ ہے، اس کا اتنے برے برے جو اس نے گناہ کیے ہیں، تو وہ بھی اس کی سب سے اچھی چیز ہو سکتی ہے، سب سے اچھا وہ بن سکتا ہے پریزنٹ اس کا، بشرطے کہ وہ توبہ کرے اور نیک راستہ اپنائے. وہ نیک راستہ اپنانا ہے آپ کو نا توبہ کر کر. آیت نمبر 71 میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اور یہاں پر صاف بتا دیا ہے کہ اصلی جو توبہ ہے وہ وہی ہے جس میں صرف زبان سے استغفر اللہ نہ کہا جائے، بلکہ جو ہے وہ دل سے پچھتاوا کیا جائے، دل سے پچھتاوا ہو اور گناہ کو چھوڑ دیا جائے، اور اپنی زندگی جو ہے اس زندگی میں عملی یعنی پریکٹیکلی بدلاؤ لائیں آپ. کیونکہ جب بندہ ایسا کرتا ہے نا تو اصل میں وہ اللہ کی طرف مطلب سچا بندہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ شخص. اور جب وہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اور نیک بن جاتا ہے تو بہت اچھا بندہ ہوتا ہے. اب ان آیتوں سے ہمیں نا یہاں پر دو بڑے سبق ملتے ہیں. یعنی کبھی مایوس مت ہو اللہ تعالیٰ کے سے، چاہے انسان کا پاس جو ہے نا وہ کتنا بھی ڈارک کیوں نہ ہو، اگر آج وہ بدل جائے نا تو اللہ اسے اپنی رحمت سے ڈھک لیتا ہے. اور صرف مطلب چینج از اے پروف آف توبہ نہیں ہے، صرف الفاظ نہیں بلکہ ایکشن ہے. نیکی جو ہے نا، نیکی، عبادت، انسان اور دوسروں کی مدد کرنا، تو یہ سب توبہ کی سچائی کو ثابت کرتی ہیں. یہ چیزیں اگر آپ نیکی کر رہے ہیں، کسی اچھے برتاؤ کر رہے ہیں، اور مطلب توبہ آپ نے کر لی ہے، گناہوں سے آپ ہٹ گئے ہیں، تو یہ توبہ کی سچائی کا ثبوت دیتی ہے. آج کے دور میں جب گناہ بہت آسان ہے اور نیکی اتنی زیادہ مشکل ہو گئی ہے، تو یہ دونوں آیتیں ہمیں یہ کانفیڈینس اور موٹیویٹ دیتی ہیں، موٹیویشنل کرتی ہیں ہمیں کہ انسان چاہے کتنا بھی گراوٹ میں کیوں نہ ہو، کتنا بھی گرا ہوا کیوں نہ ہو گناہوں میں،
اس کے لیے واپسی کا دروازہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیشہ کھلا ہوا ہے. مطلب اللہ کبھی جو ہے نا وہ اپنے بندے سے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا جب تک کہ اسے موت نہ آ جائے، مطلب موت کے سامنے نہ آ جائے، جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. تو اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جو جب گناہ کریں تو توبہ کر لیں، جب غلطی کریں تو لوٹ آئیں. اے اللہ ہمیں ہمارے والدین اور مومنوں کو قیامت کے دن معاف فرما. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. آمین. اگلا ہینڈ ریز ہے ہمارے سامنے مسٹر گلفشا پروین کا. میں گزارش کروں گی کہ وہ پلیز آئیں اور مطالعے میں حصہ لیں. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 اور 71 ہم آج پڑھ رہے ہیں. اور جو آیت ہم نے پڑھی تھی جیسے سسٹر نے بتایا کہ آیت نمبر 68 اور 69 میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناتے ہیں اور کسی حرام کی ہوئی جان کو قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں، لیکن جو یہ کام کرے گا اسے قیامت کے دن بڑھا کر عذاب دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرما رہے ہیں 70 اور 71 میں کہ ان گناہوں کو کرنے کے باوجود بھی جو کوئی توبہ کرے گا، ایمان لا کر اچھے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کا اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا. اور سب سے پہلے کیا ہے؟ توبہ. یعنی کوئی شخص پوری زندگی، سے سسٹر نے بتایا کہ وہ پوری زندگی گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، قتل کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لیکن اچانک اس کے دل میں ایسا احساس ہوا کہ میں جو کر رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے؟ کہیں میں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہا؟ مطلب اس کے دل میں ندامت محسوس ہوئی اور اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کی اپنے گناہوں سے، اور یہ سوچا کہ اب واپس گناہوں کی زندگی میں نہیں جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ توبہ کے بعد کیا ہے؟ ایمان. یعنی اب ہم نے اگر توبہ کی ہے سچے دل سے تو اب ہمارا ایمان جو ہے وہ پکا ہونا چاہیے اللہ پر اور اس کے رسول پر بھی، قیامت پر، جنت پر، جہنم پر. اور جو ہمارا ایمان ہے نا، تو وہ ایمان دل سے ہوگا اور ہمارے عمل میں بھی نظر آئے گا. جو ہمارا ایمان ہوگا نا وہ ہمارے عمل میں بھی نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اچھے کام کرے گا، تو ایمان کے ساتھ جو اچھے کام کرے گا، تو اگر ہمارا ایمان پکا ہوگا نا تو نیک عمل بھی ہوں گے. کیونکہ اگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے قرآن میں کس بات سے منع کیا ہے اور رسول نے کس بات سے منع کیا ہے، تو ہم اس کام سے، ان گناہوں سے بچیں گے، اور گناہوں سے بچیں گے تو نیک عمل ہوں گے، ہے نا. کیونکہ یعنی توبہ کے بعد کیا ہے؟ ایمان. پھر اعمال صالحہ کرنا لازم ہے. یعنی ایمان کے بعد کیا ہے؟ ہمارے عمل ہے. کیونکہ سچی توبہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان وہ گناہ چھوڑ دے، ایسے چھوڑ دے کہ جو اپنی زندگی میں کر رہا ہے نا، کہ اس نے اگر توبہ کر لی تو اسے گناہ سے چھوڑنا پڑے گا ان گناہوں کو. ایسے تھوڑی ہوگا کہ توبہ اور استغفار بھی چل رہی ہے اور گناہ بھی برابر چل رہے ہیں. یعنی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، لیکن توبہ کی بیس پر گناہ نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے اس گناہ سے توبہ کی ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، وہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے اب. اور کم سے کم سچی توبہ کی ہو تو اس گناہ سے 1 یا 2 بار تو اس گناہ سے بچے. اگر ہم نہیں بچیں تو ہماری توبہ سچی ہے ہی نہیں. کیونکہ دل میں یہ سسٹر ہو آپ کا کہ نیٹ اب ورک بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے. سسٹر گلفشا میں گزارش کروں گی آپ سے، آپ کا نیٹ ورک بہت زیادہ خراب ہے،
پلیز باہر آ جائیں, تھوڑا سا نیٹ ورک ایریا میں آ جائیں تاکہ آپ کی بات جی اب ٹھیک ہے. آسانی سنی جا سکے. جی اب ٹھیک ہے. جی ٹھیک تو آتی ہے لیکن بیچ میں بریک ہو جاتی ہے. پھر آپ اسٹارٹ کیجیے, میں پھر سے انٹرپٹ کر دوں گی. جی اگر ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس گناہ سے کم 1 یا 2 بار تو ہمیں بچنا چاہیے کہ ہماری توبہ سچی, تبھی ہماری سچی توبہ ہوگی. کیونکہ دل میں یہ ہو کہ اب مجھے اس کام کو کرنا نہیں ہے, اب مجھے اس کام سے بچنا ہے جو میرے رب کو ناپسند ہے, اور وہ کام کرنا ہے جس سے میرے رب نے جس کام سے میرے رب نے حکم دیا ہے, اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے جیسا پلٹنے کا حق ہے. یعنی تقوی اختیار کرنا ہے, عبادت کرنی ہے, اپنے اخلاق درست کرنے ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو اس پر خوش نہیں ہونا کہ, اور دل میں ندامت ہونی چاہیے, پچھتاوا ہونا چاہیے, اور آئندہ نہ کرنے کی نیت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے, ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو ندامت کرتے ہیں, سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. تو جو ایسا کرے گا ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اور بھلائیوں میں تبدیل کر دے گا. اس کی برائیوں کو مٹا دے گا اور اسے راہ راست دکھائے گا, کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے, بڑا معاف کرنے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو, کبھی مایوس نہ ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے. ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, نہ جانے کب بند ہو جائے. کبھی بھی کوئی غلطی ہو فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے گناہ کیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. جی بہت بہت شکریہ سسٹر, ہماری رہنمائی کے لیے اتنی پیاری. اب میں نیکسٹ ہینڈ ریز دیکھ لیتا ہوں, سسٹر ناز کائنات کا ہے, تو میں گزارش کروں گا سسٹر سے کہ وہ آئیں اور آیت نمبر 17 اور 71 پر اپنی ہماری رہنمائی کریں. سسٹر ناز کائنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میری آواز ٹھیک ہے؟ ہیلو, نہیں سسٹر, نیٹ ورک پرابلم ہے. جی آواز آپ کی ٹوٹ رہی ہے, بریک ہو رہی ہے. مجھے آواز بریک ہو رہی ہے, میں دوسری روم میں آ رہی ہوں. کدھر جاؤں؟ آپ ٹھیک ہے؟ جی نیٹ ورک, ہاں اب تھوڑا بہتر ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 70. یہ اور بات ہے کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر اچھے کام کرنے لگا ہو, ایسے لوگوں کو اللہ بھلائی سے بدل دے گا, اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں بول رہے ہیں جو سارے 3 گناہ کر چکے ہیں, وہ زنا, شرک اور کسی کا قتل اور کر چکے ہیں, لیکن وہ اپنے گناہ پر ملامت کرتے ہیں, اپنے اوپر شرمندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہتے ہو تو تم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرو اور ایمان اور اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمان لانے کے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جب کوئی انسان شرک کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان چلا جاتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان لانے کے لیے کہا ہے. اور جو شخص اچھے کام کرنے لگا ہو تو ایسے لوگوں کو اللہ بھلائی سے بدل دے گا. مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص توبہ کرتا ہے, ایمان لاتا ہے اور اپنے کام کو درست کرتا ہے, جو بھی اس نے
نیک کام کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. مطلب ایسا سمجھتے ہیں کہ کسی شخص نے 100 گناہ کیے ہیں تو اس کا جو ہے وہ 100 گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے. اور اللہ تعالی وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. کرنے والا معاف کرنے والا پائے گا اور رحم کرنے والا پائے گا. تو ایک حدیث ہے ترمذی کی 3537 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بے شک جب تک کہ تم موت کی حالات تک نہیں پہنچ جاتے. اور جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو تب تک قبول کرے گا جب تک تمہارے شریر میں روح ہے. جس دن تم موت کے حالات میں پہنچ جاتے ہو اس دن توبہ کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ غیب پہ ہے. اب جو ساری چیزیں جو غیب میں تھی وہ اب ظاہر ہونے لگی. فرشتے دکھنے لگے ہیں, سب کچھ دکھنے لگا ہے کہ اب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی جانا ہے. تو اس انسان کی آزمائش ختم ہو گئی اس لیے توبہ کے دروازے بھی بند ہو گئے. آیت نمبر 71 جو شخص توبہ بھلا رویہ اپناتا ہے تو وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی ایک شرط ہے. اگر کوئی انسان توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس عزم کے ساتھ توبہ کرے کہ وہ سارے گناہ جو اس نے کیے ہیں وہ سارے گناہ دوبارہ نہ کرے. تو اسے اس ہر جگہ سے دور ہونا ہوگا جو اسے گناہ کے قریب لے کے جاتے ہیں. اسے سارے کنیکشن توڑنے ہوں گے جس سے وہ گناہ کی طرف جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق ان لوگوں کو دیتا ہے جن کو وہ ہدایت سے نوازتا ہے. کوئی چیز نعمت نہیں ہے, نعمت صرف ہدایت ہے. اگر کسی شخص کے پاس ہدایت ہے تو وہ اپنی صحت, اپنے مال اور اپنی اولاد کو صحیح چیزوں میں لگائے گا. مطلب کہ کسی شخص کے پاس ہدایت ہے تو اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بنائے گا. اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ اپنی مال کو صحیح جگہ لگائے گا. اور اس کے پاس اچھی صحت ہے تو وہ اپنی صحت کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں لگائے گا. اور اگر اس کے پاس ہدایت نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کو غلط چیزوں میں لگائے گا. اولاد کو اپنے اللہ کا باغی بنائے گا, مال کو غلط جگہ حرام جگہ پہ خرچ کرے گا اور اپنی صحت کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی حاصل کرنے میں لگائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چیز سکھاتے ہیں کہ ہمارا جو سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس ہونا چاہیے وہ ہدایت ہے. اس لیے ہم جب بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں. سب سے زیادہ ہم ہدایت کا ہی سوال کرتے ہیں. بولتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا. تو یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جس چیز کو پرائرٹیز دینی ہے وہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں جس چیز کا سب سے زیادہ سوال کرنا چاہیے وہ ہدایت ہے. اگر ہدایت نہیں ہے تو کوئی بھی چیز نعمت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے اور زیادہ ہدایت سے نوازے. جی جزاک اللہ خیر. جی آمین ثم آمین. بہت شکریہ, بہت شاندار. اگلا ہینڈ ریز ہے ہمارے پاس سسٹر شمع پروین کا. پلیز سسٹر شمع پروین آپ ان آیتوں پر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 70.
یہ اور بات ہے کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر اچھے کام کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں شرک، قتل اور زنا جیسے بڑے گناہوں پر سخت عذاب کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشاندہی کرائی اور ہم نے اس پہ غور و فکر بھی کیا، کافی ڈیٹیل سے ہماری اس پہ بات بھی ہوئی، کنکلوژن بھی اچھے سے بھائی نے کیا، سمجھ بھی آیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک امید کا راستہ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں ہمیں اس آیت میں۔ جس نے گناہ کیا لیکن سچے دل سے پچھتایا، یعنی کہ گناہ کرنے کے بعد جو دل میں جو احساس ہوتا ہے کہ پچھتایا ہے اس کو کر کے، تو اللہ اسے معاف انشاءاللہ ضرور سے معاف کرے گا۔ اللہ کے یہاں معافی ہے، دروازہ کھلا ہے، جیسے کہ وہ سسٹر نے بھی بتایا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور پختہ ایمان لایا۔ اگر پہلے ایمان نہیں تھا، اور یعنی کہ پہلے ایمان میں یا تو وہ نہیں تھا تو اس کا ایمان کمزور تھا، اور وہ اب ایمان میں پختہ ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نیک عمل کریں، یعنی کہ زبان سے وہ توبہ نہ کریں، اپنے عمل سے بھی اس کو ظاہر کریں کہ توبہ کرنے کے بعد جو دل میں احساس اور پچھتاوا ہوا ہے، توبہ کی ہے، پھر ہمیں اس کو اپنے عمل میں بھی اسے ظاہر کرنا چاہیے، اور وہ ہمارے آنا ہی چاہیے باہر جب ہماری توبہ ہم نے کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جن گناہوں پر سزا ہونی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کو جن پر ہماری گناہوں پہ سزا دینی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے ہمیں کیا کرے گا، اجر دے گا ان کا۔ یا اللہ اللہ کی یہ انتہائی رحمت کی علامت ہے۔ اللہ ہمیشہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کوئی بھی گناہ ہو ہمیں وہ توبہ کر لینی چاہیے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ بڑے بڑے گناہ ہمیں اس میں ہائی لائٹ کیے گئے ہیں اس آیت میں، ہمیں صرف ان پہ ہی ہم بس دھیان دیں کہ ہاں بس ان 3 گناہوں کو ہی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم یہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، ہمیں انہیں بھی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو یہ آیات ہیں، ہمیں اپنے اوپر بھی ہمیں ان پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم تو کہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں کہیں مبتلا تو نہیں ہے، جیسے کہ ہم اپنے گھر کے ہی معاملات، جیسے کہ حسن ہمارے جو سلوک ہے، ہمارے اخلاق ہے، وہ ہمارے کیسے ہیں، یا ہم کسی غیبت تو نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایک میں پریکٹیکلی ایگزام میں اپنا ہی دیتی ہوں کہ میں ایک ریلیشن میں گئی تو وہاں پر کچھ ایسی باتیں چل رہی تھی جس میں میں نے بھی اس میں کچھ باتیں ایڈ کر دی، تاکہ وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے تب سے وہاں سے لے کے میں تب تک اپنے گھر آئی، راستے میں میرے من میں یہی بات رہی، مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے اتنا افسوس ہو رہا، اتنا اللہ سے میری اتنی توبہ کری گھر پہ آ کے بھی کہ اللہ میں اب ایسا کبھی نہیں کروں گی، کہ ہمیں کسی کی بات بھی، کسی کے پیچھے یا کسی کی چگلی یا غیبت میں ہمیں بالکل نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کی توبہ کرنے کے بعد پھر ہمیں اسے عمل میں بھی ہمیں اسے دکھانا ہے کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو اس طرح سے اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ اتنی بڑی چیز ہے کہ توبہ ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے، کوئی چھوٹا گناہ ہو کیا کوئی بڑا ہو، جان بوجھ کے کیا ہو کیا انجانے میں ہوا ہو۔ اگر کسی نے معاشی میں بھی بہت بڑے گناہ کیے ہوں یا چھوٹے، تو اس کی سچی توبہ کرے، وہ ایمان لائے اور اس سے پھر کیا کرے، نیک عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 71، یعنی کہ اس میں اسی آیت میں قرآن میں بار بار بھی آتا ہے، سورۃ تحریم میں آیت نمبر 8 میں، اے ایمان والو اللہ کے حضور میں سچی توبہ کرو۔ صرف زبانی توبہ نہیں بلکہ دل سے بھی اللہ پر ایمان لایا جائے۔ پھر آیت نمبر 17، یہ آیت پچھلی آیت جیسے 70 سے کنیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 70 میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے کا وعدہ فرمایا سچے توبہ کرنے والوں کے لیے۔ اب آیت 71 میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے معیار کو مزید واضح فرما رہے ہیں۔ اور جو توبہ کرے، یعنی کوئی شخص گناہوں سے سچے دل سے پلٹ آئے، وہ چاہے شرک، قتل، زنا یا کوئی بھی بڑا یا چھوٹا گناہ کوئی بھی ہو،
اور نیک عمل کریے. صرف زبان سے استغفار نہیں کہنا کافی نہیں. توبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان کا عمل بھی تبدیل ہو جائے. یعنی کہ جیسے نماز، روزہ، صدقہ، حسن اخلاق، رحمی یہ ہمارے اندر عمل آنا چاہیے. تب ہمیں لگے گا کہ ہاں ہم مطلب سیدھے راستے پر ہم دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. ہمیں خود کو بھی فیل ہوگی یہ بات کہ ہم نے توبہ بھی کی اور پھر ہم اس سے بچ بھی رہے ہیں، اس گناہ سے، اس غلط کاموں سے. یہاں تو وہ اللہ کی طرف سچی توبہ کے ساتھ پلٹتا ہے. یہاں متابن کا لفظ استعمال ہوا ہے جو سچی، خالص، مکمل توبہ کو ظاہر کرتا ہے. یعنی ایسی توبہ جو دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ بس توبہ کر لی دکھاوے کے لیے، وقتی نہ ہو کہ بس کچھ ٹائم گناہ کیا اور اسی وقت ہم نے توبہ کر لی پھر ہم اسی گناہ پہ آ گئے. وہ وقتی بھی ہماری کوئی ایسی توبہ نہ ہو. زبان سے ہو لیکن دل سے نہ ہو، ایسی بھی توبہ نہیں ہو کہ زبان سے بھی ہونی چاہیے اور دل سے بھی ہونی چاہیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ صرف وہی توبہ قابل قبول ہے جس کے ساتھ ایمان، اخلاص اور عمل صالح ہو. تو ہمیں ماضی میں کچھ بھی ہوا ہو مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ایسا گناہ کیا یا ہم نے ایسا بولا کسی کو، ہم نے کسی کی برائی کری. ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں فوراً توبہ کر لینی ہے دل سے اور پھر اس سے بچ جانا ہے. سچے دل سے توبہ کرے اور فوراً نیکی کی طرف لوٹائے، رجوع کرے، اپنے عمل اور نیت کو خالص کرنے صرف اللہ کے لیے. ہمیشہ اللہ کی طرف پلٹنے کی حالت میں رہیں. تو ہم ایک دعا ہے، اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں پاکیزہ لوگوں میں شامل فرما اور ہم پر رحم فرما. بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جزاک اللہ خیر. جی آمین ثم آمین. بہت شکریہ سچا. جی سچا میں پروین، آپ نے دوبارہ ہینڈ ریز کیا ہے کیا؟ غلطی سے ہو گیا. تو ابھی وقت ہے تو باقی لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی مطالعے میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. دیکھیں بات چل رہی ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 اور 71 پر، اور یہاں پر بات ہو رہی ہے گناہ کی. ٹھیک ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا اور ایمان لا کر اچھے کام کرنے لگا ہو تو ایسے لوگوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہمیں ایک چیز بہت اچھے سے دھیان رکھنی چاہیے، ایک ہوتی ہے غلطی اور ایک ہوتا ہے گناہ. ٹھیک ہے، غلطی وہ ہوتی ہے جو جانے انجانے ہو جاتی ہے، بے دھیانی میں ہو جاتی ہے، لا علمی میں ہو جاتی ہے. ہمیں علم نہیں ہوتا، ہمیں شعور نہیں ہوتا اور وہ غلطی ہم سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں غلطیاں جیسے کہ شرک کا ہو جانا. ہم نے نہیں پڑھا تھا کبھی کہ شرک کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا اس کے اوپر کہ شرک کیا ہوتا ہے، کہ ایسا بھی شرک ہوتا ہے کیا 1 منٹ اگر کوئی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ہم نے 1 سیکنڈ کا سجدہ فالتو کر لیا تو یہ بھی شرک میں انکلوڈ ہو جائے گا. ہمیں نہیں پتا تھا، یہ لا علمی میں ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کا طریقہ نکاح ہی ہے، ہم زنا کی طرف پڑ گئے، چلے گئے. ٹین ایج تھی اور ہم چلے گئے. ایک وہ ہو گیا لا علمی میں گناہ ہم سے. ایک لا علمی میں ہم سے قتل ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر سزا رکھی ہے. لا علمی میں ہو گیا ہم نے کسی کا جانے انجانے کسی کا دل دکھا دیا. یہ لا علمی میں ہو جانے والے گناہ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کو اس کا علم آ جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ جانتے پوچھتے اس چیز کو کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی کاؤنٹنگ ہوگی پھر اس کی گناہ میں، پھر وہ گناہ میں انکلوڈ ہو جائے گا کہ وہ آپ جان کر بوجھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، علم آ جانے کے بعد آپ وہ گناہ کو کر رہے ہیں. اب علم آ گیا، آپ کو پتا ہے، آپ کو گناہ کی کیٹیگریز پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، میرا چوری کرنا گناہ ہے، کسی کا دل دکھانا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے. اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود پر پابندی لگا رہے ہیں. آپ خود پر پابندی لگا رہے ہیں کہ میں کنٹرول کر رہا ہوں، اس گناہ سے مجھے بچنا چاہیے، مجھے نہیں جانا اس کی طرف. لیکن پھر بھی نفسانی خواہشات، آپ کو ڈر بھی ہے اللہ کا اور پھر بھی نفسانی خواہشات آپ کے اوپر حاوی ہو رہی ہیں. اور ایسا عموماً ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا ڈر بھی ہے آپ کو ایک طرف، لیکن پھر بھی وہ اتنی زیادہ حاوی ہو گئی کہ وہ آپ سے گناہ ہو گیا. پھر آپ نے رجوع کیا، پھر آپ پلٹے اللہ کی طرف اور آپ نے توبہ کی. اب آپ نے توبہ کی، ایک علم آ جانے کے بعد آپ نے توبہ کی، اللہ مجھے تو پتا نہیں تھا. ایک اب آپ نے جب توبہ کی، جب آپ کو علم تھا اور پھر بھی آپ سے وہ
हो गया, तब आपने तौबा की। अब क्या है, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप एक कंडीशन वो आ जाती है कि आप इस नियत से गुनाह कर रहे हैं कि अल्लाह तो है ही गफूरुर रहीम, वो तो मुझे माफ कर देगा, मैं इस वाले गुनाह को कर लूं फिर तौबा कर लूंगा, ये वाला गुनाह और कर लूं फिर तौबा कर लूंगा, बस एक और कर लूं फिर तौबा कर लूंगा। तो सारा सारा जो भी दारोमदार है ना, वो नियत पर है। अल्लाह ताला नियत देखते हैं कि बंदे की नियत क्या है। और एक बार जब हमने रुजू कर लिया तो हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा कि अब हमें गुनाह की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इंसान गलतियों का बना हुआ है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गलतियां ना हो इंसान से, लेकिन जानते पूछते हमें गुनाह की तरफ माइल बिल्कुल भी नहीं होना है और अपनी नियतों को खालिस रखना है और हमेशा अल्लाह का डर रखना है अपना मन में कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, बेशक गफूरुर रहीम है और वो हमें देख रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ भी है हमारी कि अल्लाह ताला हमें हमेशा तौबा करने वाला बनाए रखे और गुनाहों से हमें बाज रखे जितना ज्यादा से ज्यादा। और नेक अमल का दारोमदार अच्छा है, हमेशा अच्छा ही होता है, नेकियों का बदला अच्छा ही होता है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ सिस्टर शुमाइला फातिमा का हैंड रेज है और वो वेटिंग में है, तो प्लीज मैं गुजारिश करूंगी शुमाइला फातिमा से कि वो प्लीज आए और अपना नजरिया पेश करें। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये और बात है कि कोई इन गुनाहों के बाद तौबा कर चुका हो और ईमान लाकर अच्छे काम करने लगा हो, ऐसे लोगों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और वो बड़ा माफ करने वाला है और रहम करने वाला है। इंसान होने के नाते सिर्फ कत्ल और जीना जैसी गलती हो गई है तो तौबा के दरवाजे खुले हैं। जो तौबा करे और ईमान लाए, क्योंकि सिर्फ कत्ल जीना के बाद ईमान भी तौबा का मुतलबा करता है। कोई इन गुनाहों के बाद तौबा कर चुका हो और ईमान ला कर नेक अमल करने लगा हो, उनसे अल्लाह का वादा है कि ईमान लाने और तौबा करने से पहले जो गुनाह है अल्लाह उन्हें नेकियों में बदल देगा। अल्लाह ऐसे लोगों की बुराइयों को भलाइयों में बदल देगा। अल्लाह तो है ही गफूर रहीम। बेशक ये इनाम है उन लोगों के लिए जो अपने नफ्स को काबू करके हिदायत की राह चुन लेते हैं अपने लिए। और तौबा का तो मतलब ही पलटना और लौटना है। तौबा का मतलब और तो तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। जिसका ज़मीर जिस वक्त भी जाग उठे और जिस मुकाम पर से भी वो कोई वापस आना चाहे वापस आ सकता है। इस्लाम इसकी राह नहीं रोकता और इस्लाम का दरवाज़ा इसके लिए खुला है। जो भी हो, जिस कदर गुनहगार भी हो, वो तौबा करेगा, अल्लाह उसकी तौबा कबूल करेगा। अल्लाह बहुत रहीम है बेशक। और एक सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, हुजूर, एक शख्स ने तमाम गुनाह किए हैं। इसने कहा, छोटा गुनाह, और इसने कोई छोटा गुनाह छोड़ा ना कोई बड़ा गुनाह, क्या इसके लिए भी तौबा है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू ईमान लाया है? इसने कहा, हाँ, मैं इस्लाम लाया हूँ। हुजूर ने फरमाया, नेकियां करते जाओ और बुराइयों छोड़ते जाओ, उन बुराइयों को भी अल्लाह तुम्हारे लिए नेकियां कर देगा। इसने कहा, फिर मेरा फर्स्ट हुआ हुजूर भी। हुजूर ने फरमाया, हाँ। ये शख्स अल्लाहु अकबर कहते हुए लौटे, यहाँ तक गायब हो गया, लेकिन तौबा का कायदा भी वादा कर दिया जाता है। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर नाज कायनात, आपने हैंड रेस किया है। जी जी आपकी आवाज ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है आवाज।
फिर ऐड करनी थी तौबा कैसे निकालना। मैं सोचती थी कि सारे इब्ने आदम खताकार है, बेहतर खताकार वो है जो अल्लाह ताला जो तौबा करता है, जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है सच्चे दिल से। जी मुझे बस यही चीज़ ऐड करना था। जी, शायद सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी वॉइस बहुत दबी दबी आ रही है। सिस्टर ने एक हदीस रखी है कि तुम में से हाँ, जो वो तमाम इब्न आदम है वो खताकार है और तुम में से बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। तो ये हदीस सिस्टर से रह गई थी, उसको ऐड करने के लिए सिस्टर दोबारा से आई थी। ये हदीस तो काफ़ी सोच विचार करने वाली है हमारे लिए कि तमाम इब्ने आदम खताकार हैं, यानी कोई शख्स परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई खुद को ये नहीं कह सकता कि मैं गुनाहों से पाक हूँ, मुझसे कोई गुनाह नहीं होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा मुत्तकी हो, कितना भी बड़ा नेक हो, लेकिन उससे भी लग्जी से उससे भी वो कुछ ना कुछ गुनाह उससे भी वो सरजद हो ही जाते होंगे। भले ही वो गुनाह वो खुले तौर पर, एक मोमिन है वो खुले तौर पर तो गुनाह नहीं करेगा कि जिससे कि समाज के लोग ही उस पर तनकीद करें, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि अ, उससे लग्जीजें हो सकती हैं। तो इसलिए हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि तमाम इब्न आदम खताकार हैं और उन खताकारों में से बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं, यानी जो खता होने के बाद, जो गुनाह होने के बाद जो तुरंत मतलब पलट आते हैं अल्लाह ताला की तरफ, वो पलट आते हैं जैसा कि अल्लाह अल्लाह की तरफ पलटने का हक है। तो ये बेहतरीन लोगों को बताया गया, यानी गुनहगार तो हम सभी हैं, लेकिन हम गुनहगार में से भी बेहतरीन गुनहगार वो हैं जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लें, जो अल्लाह की तरफ वो लौट जाएं, जो तौबा कर लें। तो सिस्टर ने काफ़ी बेहतरीन हदीस हमारे सामने आकर रखी। जज़ाकल्लाहु खैर। जी, बहुत शुक्रिया। वाक़ई में मुझे आवाज़ नहीं आई थी ये जो सिस्टर ने हदीस पेश करी थी। तो बहुत शुक्रिया आपका भाई कि आपने इसको क्लियर किया और वाक़ई में ये बहुत बेहतरीन हदीस है कि हर इंसान, जैसे कि मैंने बताया है कि इंसान तो बना वही गलतियों का है। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है इंसान, फरिश्ता नहीं बनाया है। तो फरिश्तों को तो सारे काम दिए गए हैं, लेकिन हमें फ्री विल है और फ्री विल में फिर वो गुनाह होते ही सरजद है। लेकिन गुनाह हो जाने के बाद तौबा करना और मरने से पहले पहले तौबा करना ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर वो दुआ आती है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आमीन। सिस्टर से मेरी गुजारिश है कि वो दुआ करा सकती हैं। दुआ का वक्त हो गया है और दुआ के बाद हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी आप लोगों के सवालात हैं वो आप लोग इनबॉक्स में टाइप कर सकते हैं या लाइव कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।